رؤوفنا ورحيمنا مأوانا ملجانا سيدنا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله سبحان اللہ. وفي مقام آخر قال الله تبارك وتعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وفي مقام آخر والعاديات ذبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين. أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى. زیب محفل صدر مجلس قافلہ سالار اہل سنت میر کاروان اہل محبت جناب قبلہ پیر سرکار جی دامت برکاتہم القدسیہ وزی وقار مقتدر و محترم و محتشم پیران عظام علماء ذی قدر نعت خانان ذی حشم مقتدر و محترم و محتشم سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم. قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں. دل سے دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار بزم ذکر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب قبلہ پیر طریقت راہبر راہ رشد و ہدایت قبلہ پیر سرکار جی صاحب کا اور ان کے رفقا کا آج کی اس محفل کی انتظامیہ کا کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت حسین روح پرور محفل باسعادت میں سیدہ زہرا کے بابا نبی رحمت
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसीन जिक्र करने के लिए मौका फराहम किया। ये इतना बड़ा एजाज़ है मेरे लिए जितनी मेरी औकात नहीं है। सुभान अल्लाह। अबाब ज़ी वक़ार कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के 3 मुख्तलिफ़ मकामात से मैंने आयात मुक़द्दिसा को आपके सामने तिलावत किया है। मुझे यहाँ इस्लामाबाद पहुँचकर जब मैं G11 में एक प्रोग्राम में था तो मुझे मालूम हुआ कि आज का मेरा ये सब्जेक्ट है, तो मैंने उसी मुनासिबत से इन आयात मुक़द्दिसा को पढ़ा। दुआ आप करते रहेंगे और मैं अपनी मारूज़ात आपकी समाअतों तक पहुँचाते हुए ये साबित करने की कोशिश करूँगा कि जो अफराद या जो अशिया मंसूब इलल महबूब हो जाते हैं, अल्लाह की नज़र में उनका मकाम बढ़ जाता है। उनकी हैसियत को नहीं देखा जाता, उनकी औकात को नहीं देखा जाता, उनके अंदर हुनर को नहीं देखा जाता। देखा जाता है तो फ़कत ये मंसूब किसकी तरफ हैं। तो हम अपनी पूरी जिंदगी के अंदर फ़कत और फ़कत उन अफराद या उन अशिया का एहतराम करते हैं जो मंसूब इलल महबूब होती हैं, यानी सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नौकर बन जाता है, जो गुलाम बन जाता है। हम जमात अहले सुन्नत वाले उसके कदमों की खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाने को तैयार हो जाते हैं। इरशाद खुदाबंदी होता है, बहुत सदियां बीत गई हैं जनाब सदर, जब इस धरती पर एक माँ की ममता बेकरार होती है। माँ अपनी ममता के हाथों बेकरार होकर, जिसका बच्चा अभी रोया नहीं था, रोने वाला था, मुस्तकबिल में वो सिसकने वाला था, एड़ियां जमीन पे रगड़ने वाला था, माँ उसकी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर सफा की चोटी तक भागती हुई चली जाती है, अपनी जान हथेली पे रखकर। हुजूरे वाला रास्ता कोई नहीं था, खारदार पत्थर थे, झाड़ियों ने दामन से उलझकर दामन को तार तार किया तो होगा, खारदार पत्थरों ने उन नाजुक तलवों को जख्मी तो किया होगा, खून के कतरे बहे तो होंगे, और पत्थरों ने उन्हें अपने सीने पर नक्श कर लिया होगा। यूं ये माँ 7 मरतबा सफा की चोटी तक गई और 7 मरतबा मरवा की चोटी तक गई। यहाँ जनाब क़िबला पीर सरकार जी व दीगर जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ लाए, पीरान उज़ाम, उनकी मौजूदगी के अंदर मैं ये अर्ज करना इंतहाई ज़रूरी समझता हूँ कि उस माँ का सफ़र अल्लाह के लिए नहीं था, बंदे के लिए था। क्योंकि अल्लाह को प्यास नहीं लगती, अल्लाह को भूख नहीं लगती, अल्लाह ताला रोता नहीं है, अल्लाह ताला तड़पता नहीं है। तड़पा उसका बच्चा था, रोया उसका बच्चा था, तो एक बंदे की खातिर, अल्लाह की खातिर नहीं, एक बंदे की खातिर वो भाग कर कभी सफा की चोटी पे जाती है, कभी मरवा की चोटी पर जाती है, अपनी जान की परवाह नहीं करती। पहाड़ पे चढ़ना तो कारेदारद होता ही है, पहाड़ से उतरना, और वो भी इस सूरत में कि कभी कोई वहां पे चढ़ा ना हो, कोई रास्ता ना हो, तो मौत को दावत देने के मुतरादिफ होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने उस माँ के इस जज्बे को इतना पसंद किया कि माँ तो माँ रह गई, उसके कदमों को चूमने वाले पत्थरों को अल्लाह ने अपनी निशानियां करार दी। वाह 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 वाह। और इन्न सफा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह का झूमर उन पत्थरों की पेशानियों पे सजा दिया गया। आज खाना काबा में तवाफ करने वाला,
خانہ کعبہ کے ذہن میں نماز پڑھنے والا، ایک رکعت پر 1,00,000 رکعت کا ثواب حاصل کرنے والا، ایک سجدے پر 1,00,000 سجدوں کا ثواب سمیٹنے والا، جب تک انہی راہوں سے گزرتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس ثواب کو سٹور رکھتا ہے۔ کہا وہ چاہیے تو ادھر آ، واہ 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 سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں معاف کر دیا جائے، تمہارے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور تمہیں بخشش کا ٹکٹ جاری کر دے، تو صفا مروہ پہ بھی قدموں کے نشان ڈھونڈنے پڑیں گے، اور صحن حرم کے اندر بھی کوئی پتھر تو پڑا ہے نا، واہ 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 واہ، کوئی پتھر تو پڑا ہے، اور وہ بھی منسوب الی المحبوب ہوا، تو آج تک صحن حرم میں ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد اس پتھر کے پاس آ کے رب کو 2 سجدے کرنے پڑتے ہیں، یا اللہ تیرے گھر کے پاس جو کر لیے، اس پتھر کی اوقات کیا ہے؟ کہا تو اوقات دیکھتا ہے پتھر کی، میں ذات دیکھتا ہوں محبوب کی۔ واہ واہ واہ۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پتھروں کو بھی محترم اور محبوب کر لیا۔ یوں ہم چلتے ہیں حضور والا دوسری آیت کی طرف، جس میں ایک گھوڑے کا تذکرہ ہے۔ جب وہ چلا اپنے سوار کو لے کر اور تیزی کے ساتھ اس نے قدم اٹھایا، تو قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ اس گھوڑے کے سموں سے لگ کر خاک کے ذرے جو ہوا میں منتشر ہو گئے، رب کو اتنے پیارے لگے کہ اللہ نے والعادیات ضبحًا فالموریات قدحًا فالمغیرات صبحا، 3 آیتوں کے اندر اس گھوڑے کے سموں سے لگنے والے خاک کے ذروں کی سنگریزوں کی قسم اٹھائی۔ واہ واہ۔ میں اکثر سوچتا رہا اپنے کلاس روم میں، جب بھی ان آیات پہ لیکچر دینا ہوتا تو میں راتوں کو سٹڈی کرتا، امام رازی کو پڑھتا، علامہ ابن جریر کو پڑھتا، علامہ ابن کثیر کو پڑھتا، امام خازن کو پڑھتا، دور حاضر کے مفسرین کرام کو پڑھتا، کہ ان خاک کے ذروں کے اندر وہ کون سا کیمیکل تھا جو اتنا قیمتی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان ذروں کی قسم اٹھا لی۔ تو قرآن پاک کو جب پڑھتا رہا، میں اساتذہ سے پوچھتا رہا، تو پتہ چلا ان کی اوقات کوئی نہیں تھی، ان کی حیثیت کوئی نہیں تھی، ان کا حسن کوئی نہیں تھا، ان کے اندر جمال کوئی نہیں تھا، ان کے اندر کمال کوئی نہیں تھا۔ کمال تو سارا اس گھوڑے کے سم میں تھا۔ میں نے کہا یہ گھوڑا محترم ہے؟ کہا یہ بھی محترم نہیں، نہ سم محترم ہے، نہ ٹانگ محترم ہے، نہ گھوڑا محترم ہے، اس پر بیٹھنے والا زہرا کے بابا کا نوکر محترم۔ واہ واہ واہ۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام محترم ہے، صحابی رسول محترم ہے، ان کی وجہ سے گھوڑے کو شرف ملا، گھوڑے کی وجہ سے قدم کو شرف ملا، اور قدم جو لگا زمین کے ذروں کے ساتھ، زمین کے ذرے جو بے اوقات تھے، مارکیٹ ویلیو کوئی نہیں، اسی خاک پر پہلے بھی پڑے ہوئے تھے، لیکن آج اللہ قسم اٹھاتا ہے، میں نہیں، میرے قبلہ پیر سرکار جی نہیں، پیران عظام تشریف لائے یہ نہیں، اللہ کہتا ہے، قسم ہے، واو قسمیہ ہے، اللہ قسم اٹھاتا ہے۔ تو ہمیں یہاں سے بھی یہ پتہ چلا کہ جو فرد، جو افراد، جو شے یا جو اشیاء منسوب الی المحبوب ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہنا میں تیرا منہ نہیں ویکھدا، سونے دا منہ ویکھ کے قسمہ تیریاں کھائی۔ آگے چلتے ہیں ہم، جو قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہوئے تو حضور عقل انسانی حیران رہ جاتی۔ چلو خاک کے ذروں کے اندر کچھ تو ہے، چلو پتھر کے اندر کچھ تو ہے، ان کو اگر اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے، شرف عطا فرماتا ہے، تو اس کتے کے اندر کیا تھا جو در کے اوپر 309 سال بیٹھا رہا؟ اس کے اندر کون سی صلاحیت تھی؟ اس کی کوالیفیکیشن کیا تھی؟ اس کا مرتبہ و مقام کیا تھا؟ عام سا کتا تھا نا، لیکن قرآن نے اسے عام کتا نہیں کہا، بلکہ کہا وَكَلْبُهُمْ، ہونے عام نہیں رہ گیا، ہونے عیسائیاں دا کتا ہو۔
कल्बुहुम ये उनका कुत्ता, व कल्बुहुम उनका कुत्ता, बासितुन फैला लिए उसने, ज़िराए है अपने दोनों बाजू, बिल वसीद और वलियों के दरवाजे पे बैठ गया। तो अल्लाह ताला ने उस कुत्ते को ये शरफ बख्शा। उलमा तशरीफ फरमा है, कुरान पाक में अल्फाज मौजूद हैं कि जब मेरे महबूब सो गए थे, वाह मैंने 309 साल तक के लिए उन पे मौत को मुसल्लत कर दिया था। तो वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल, वो तो सो गए थे, मौत उन पे तारी हो गई थी, लेकिन अल्लाह कहता है कि हम उनकी करवटें बदलते रहे। वाह वाह वनुक़ल्लिबुहुम, नुक़ल्लिबु हम तब्दील करते रहे, हम उनकी करवटें, ज़ातल यमीने व ज़ातल शिमाल, वाह 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 यमीनो यसार, दाएं बाएं, हम उनकी करवटें बदलते रहे। हुजूर वाला, सोचने की बात है, अल्लाह ताला खुद तो नहीं आया होगा, फरिश्तों को भेजा होगा, तो फरिश्ते जो नूर का पैकर हैं वो उसके महबूबों की करवटें बदल रहे, वाह 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 महबूबों की करवटें बदल रहे वाह वाह मरने के बाद। वाह वाह नहीं समझा नहीं, वाह वाह मरने के बाद, मरने के बाद फरिश्ते आके करवटें बदल रहे, वो भी सामने पड़े हैं, फरिश्ते करवटें बदल। तो अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक के जरिए प्रैक्टिकल करवाया। अब भी अगर अंधे हो जाओ तो तुम्हारी मर्जी की बात है। उसके महबूब जब दुनिया से चले जाते हैं, वो आराम से लेटे रहते हैं, अब वो करवट बदलने की भी तकलीफ नहीं देता, अपने नूरियों को भेज देता है, जाओ जाके नौकरी करो। सुभान अल्लाह। वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल, अल्लाह कहता है कि हम उनकी करवटें बदलते रहे, यमीनो यसार, दाएं बाएं। अब गौर कीजिएगा, एक बात कहने चला हूं, अल्लाह ताला ने पूछा भी हो गया काम? हाँ, सबकी करवटें बदल दी। मेरी तरफ तवज्जो है सर? सबकी करवटें बदल दी। कहा वो जो दरवाजे पे बैठा है, वाह वाह या अल्लाह वो तो कुत्ता है, नज्स है वो, पलीद है वो, उसकी औकात क्या है कि हम मासूम उसकी करवट बदलें? अल्लाह ने कहा तुम्हें कुत्ता नजर आता है, ये नजर नहीं आता है कि इनके दरवाजे पर। वाह 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 मंसूब किन के साथ है, वाह उसकी निस्बत तो देखो। तो कुरान पाक ने तो कुत्ते को अशरफुल मखलूकात तो नहीं कहा, अशरफुल मखलूकात तो आप बैठे हैं, इंसान अशरफुल मखलूकात है। लेकिन मेरा माइंड ये है, उलमा अगर मुझे मुआफी दें और नाराज ना हो तो मैं ये कहूं कि इंसानों की बस्ती के अंदर हकीकी अशरफ वो है जो मदीने वाले का नौकर है। दूसरे को उलाए का कल अनाम बल हम अदल, दूसरों के बारे में कुरान पाक का और फैसला है। अच्छा हुजूर वाला, मैं कुरान पाक में एक गधे को भी देखता हूं। उज़ैर अलैहिस्सलाम गुजर गए बस्ती से। उस दौर के अंदर कोई शाहराहें तो होती नहीं थी, कच्चे रास्ते थे और रेस्टोरेंट भी नहीं होते थे, कोई होटलिंग भी नहीं होती थी। ज्यादा से ज्यादा मुसाफिरों को आराम पहुंचाने के लिए एक ही जरिया था कि या कहीं कुआं खोद दिया जाता या फिर आराम करने के लिए सड़क के किनारे कोई दरख्त लगा दिया जाता। तो ये एक बड़ा शजरे सायादार था जो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम इस बस्ती से, उजड़ी हुई बस्ती से गुजरकर उस दरख्त के नीचे पहुंचे, साया देखा तो आपने खाना टहनी के साथ लटका दिया, पानी का मशकीजा भी टहनी के साथ लटका दिया और अपने गधे को भी साथ वाले किसी दरख्त के साथ बांध दिया। अपनी चादर जमीन पे भी बिछाई, ऊपर भी ले ली, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। ये नात तो सरकार के बारे में आजम चिश्ती ने लिखी, लेकिन वो भी नबी हैं। अपनी चादर को आधा नीचे आधा ऊपर लेके जैसे ही लेटे ना तो कुरान कहता है फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन, अल्लाह ताला ने उन पर मौत को मुसल्लत कर दिया और 100 साल गुजर गया।
قبلہ پیر سرکار جی، آپ کی نسبت سے اتنے لوگوں کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے۔ آپ سرزمین راول پنڈی میں لوگوں کی اصلاح کی خاطر، عقیدے کی پختگی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ کون پوچھے آپ سے یہ پیسے آپ کے بچوں کے کام نہیں آ سکتے؟ آپ گاڑیاں نہیں خرید سکتے؟ آپ کوئی مارکیٹ بنا دینا، بچوں کا مستقبل بن جائے گا۔ لیکن ہر ماں پیر سرکار نہیں جمتی۔ یہ میں خوشامد میں نہیں کہہ رہا، مجھے جانتے ہیں آپ، پیر صاحب بھی جانتے ہیں، میں لگی لپٹی بات کرنے کا عادی ہوں۔ یہ حقیقت ہے جو میں آج سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں۔ جیلوں میں چلے جانا، تکلیفیں برداشت کرنا جماعت اہل سنت کی بقا کے لیے، اور پھر کچھ لوگ ادھر ہو گئے، کچھ ادھر ہو گئے، کچھ کو امیر معاویہ راس نہ آئے، کچھ کو علی راس نہ آئے۔ ایک یہ دروازہ ہے جہاں امیر معاویہ کی محبت کا درس بھی ملتا ہے اور مولا علی کی غلامی کا درس بھی ملتا ہے۔ سبحان اللہ، یہاں بغض اور حسد کی بات نہیں ہوتی۔ واہ واہ واہ، میں کوئی بھی تلخ سبجیکٹ نہیں شروع کروں گا، ہم محبت کی باتیں کرنے کے لیے۔ 100 سال بیت گیا پیر جی، 100 سال 200 موسم تو بدل رہے ہیں، سبحان اللہ، 200 موسم تو بدلتے ہیں۔ ان 200 موسموں میں آندھی نہیں آئی ہوگی، بارش نہیں برسی ہوگی، نبی اسی شجر کے نیچے لیٹے رہے، چادر کا کونا بھی خراب نہیں ہوا، چہرے پر گرد و غبار کی رمق بھی نہیں ہے، ایک ذرہ بھی چہرے پر نہیں ہے آیا کسی مٹی کا۔ اچھا، ان 100 سالوں میں کوئی قافلہ نہیں گزرا ہوگا، باراتیں نہیں گزری، راستہ جو وہی تھا، لوگ گزرتے تو ہوں گے، اس شجر کے سائے کے نیچے بیٹھتے تو ہوں گے۔ 100 سال بیت گیا، نبی موجود رہا، نظر نہیں آیا۔ نہیں سمجھا نہیں سکا میں بات، واہ 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 واہ، حضرت حسین، یہ بات سوچئے گا کبھی، واہ واہ، ہو سکتا ہے کوئی 2-4 دن 10 دن یا سال لگ جائے، پھر بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ نبی موجود رہے، کسی کو نظر نہ آئے، پتہ لگا کہ موجود ہونا اور بات ہے، نظر آنا اور بات ہے۔ 100 برس کے بعد تم مبعثا، اللہ نے اٹھا لیا۔ اٹھے تو ناخن بھی بڑے ہوئے نہیں تھے، اللہ اکبر، ریش مبارک بھی بالکل ٹھیک تھی، چہرے پہ گرد و غبار بھی نہیں تھا۔ آپ نے اسی چادر کو کاندھے پہ رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کلام کیا، کم لبثت یا عزیر، عزیر کتنا وقت گزرا ہے؟ تو اب اللہ کے سامنے نبی اپنے علم کا مشاہدہ نہیں کروانا چاہتا تھا، اس کی قدرت کا کروانا چاہتا۔ نہیں سمجھے؟ لوگ کہتے ہیں نا جناب کہ اگر نبی کو علم ہوتا تو نبی بتا نہ دیتا، جو مر گیا اس کو علم ہی نہیں ہوتا۔ پاگل، یہ تو دیکھ، تو استاد کے سامنے کھڑا ہو، تو مرشد کے سامنے کھڑا ہو تو اپنے علم کا اظہار نہیں کرتا۔ حضور تسی دس دو بس، ایسا ہوتا ہے یا کہ نہیں؟ میں تو آج بھی اپنے اساتذہ کے پاس جاتا ہوں، اگر کوئی بات کرنا حضور میں نہیں پتا، تسی دسو۔ ہم استاد کا اتنا احترام کریں کہ استاد کے سامنے اپنے علم کا اظہار نہ کریں بلکہ عجز کا اظہار کریں، وہ تو نبی خدا کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی علم کا امتحان نہیں لیا تھا، اللہ تعالیٰ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ میں نے اپنے یار کو 100 برس تک جو مزے کرائے اس کو بیان کس طرح کرتا ہے۔ کم لبثت ہے، کتنی مدت گزر گئی ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے کہا لبثت یومن او بعد یوم، ایک دن یا آدھا دن یا آدھے دن تو بھی تھوڑا ٹائم گزریا۔ اللہ نے کہا نہیں، بل لبثت 100 عام، 100 سال لنگ گئے، 100 سال لنگ گئے۔ اور یہ تو قیامت والے دن بھی ایسا ہوگا، کچھ لوگوں کے لیے دن یوں گزر جائے گا اور کچھ کے لیے 50,000 سال کا ہوگا۔
تو میں اس اپنی بات کو دوسری طرف لے جانا نہیں چاہتا، میں تعظیم و توقیر کے حوالے سے ابھی بات کر رہا ہوں۔ جیسے ہی آنکھ کھلی تو اللہ نے کہا انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ۔ 100 سال تک لنگ گیا نا، سونا ذرا اپنا پانی اتارو نا۔ کولنگ سسٹم نہیں تھا وہاں پہ کوئی، اوپن ٹہنی کے ساتھ مشکیزہ لٹکا ہوا تھا۔ آپ نے اتار کے دیکھا تو لم یتسنہ، بو نہیں آ رہی تھی، بالکل تازہ تھا۔ اپنا کھانا اتار کے دیکھو، دسترخوان کھول کے دیکھا تو روٹیاں تازہ تھیں، گرم تھیں، کھانا بھی بالکل فریش تھا۔ لنگ 100 سال گیا، گزر 100 سال گیا، 100 سال بیت گیا، نہ کھانا باسی ہوا نہ پانی باسی ہوا۔ اب یہاں سے بات ختم نہیں ہوتی، بات آگے بڑھتی۔ انظر الی حمارک، سونا کھانا تے پانی تا ویکھ لیا، او جڑا تہاڈا وفادار گدھا سی جنوں تسی بنیا، ذرا او دے اوتے بھی نظر کرم فرماؤ، اس کو بھی تو آپ دیکھ لینا، ایک نگاہ اس پہ بھی ڈالیں نا۔ آپ نہیں سمجھا سکا میں بہت نالائق ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری عزتیں عطا فرمائے۔ میں اپنی نالائقیوں کو بالکل اپنے سامنے رکھتا ہوں، اگر میں لائق ہوتا تو میری گفتگو کا ایک ایک لفظ آپ کے من میں اتر جاتا۔ انظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھیے، الی حمار نہیں، حمارک، کیا سناؤں میں، اللہ اکبر، گدھا نہیں، اپنا۔ غور کیجئے گا، اپنے گدھے کی طرف دیکھیے۔ آپ نے دیکھا اس کی ہڈیاں چٹک رہی تھیں، کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ تو قرآن یہی تو بتانا چاہتا ہے نا، انسان کی موت مرو گے تو مر کے بھی سلامت رہو گے، گدھے کی موت مرو گے تو کچھ نہیں بچے گا پھر قبر کے اندر۔ اور پھر کہا انظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما۔ میں بات لمبی نہیں کرتا، اس کو آپ نے باندھ دیا تھا، اسے پیاس تو لگی ہوگی، وہ تڑپا تو ہوگا، اسے بھوک تو لگی ہوگی، وہ رویا تو ہوگا، لیکن اس نے اپنا رسہ نہیں توڑوایا، مرشد کا در نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ، مرشد کی تعظیم کے اندر اس نے کہا میں مر تو جاؤں گا لیکن در چھڑ کے نہیں جانا، ہڈیاں نہیں رہندیاں نہ رہن، گوشت نہیں رہندا، نام و نشان مٹ گیا، لیکن در چھوڑ کے نہیں گیا۔ تو جب 100 سال کے بعد اللہ نے کہا ذرا دیکھیے نا، آپ دیکھتی رہیے، میں وہ ہڈیوں پر گوشت کی طرح ثم نکسوها لحما، دیکھ لو میں کس طرح ان ہڈیوں پر گوشت چڑھاتا ہوں۔ گوشت چڑھنا سٹرکچر مکمل ہو گیا، گدھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس کو زندگی مل گئی۔ چھوڑیے نا، وہ زندہ ہو گیا تو ہو گیا، مر گیا تو مر گیا، ہماری بھلا۔ لیکن اللہ قرآن میں کیوں ذکر کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ منسوب ہو جاؤ، وفا کرو۔ واہ واہ واہ، نہیں سمجھا نہیں سکا میں، وفا کرو مرشد کے ساتھ۔ اور یہ وفاؤں کا سبق ہی تو دیا ہے سیدنا صدیق اکبر نے، وفاؤں کا لیکچر ہی تو دیا ہے حضرت عمر فاروق نے۔ سارے رشتے ناتے ٹوٹ گئے، وفا کی کہانی تو سنائی حضرت عثمان غنی نے۔ وفا کے مقتل میں اپنا سر کٹوانے کے لیے حضرت علی تو پہنچ گئے۔ حضرت بلال کو ذکر کروں، حضرت عمار بن یاسر کی بات کروں، او دی بڑھڑی ماں دا ذکر کراں۔ 80 سال دی بڑھڑی ماں کلمہ پڑھیا، ابو جال نے اٹھ منگوا کے ایک پیر ایک اٹھ نال بنیا ایک دوسرے نال، اور کہا آج میں تمہیں اذیت ناک موت سے ہمکنار کر دوں گا، نہیں تو چھوڑ دے نبی کا دامن۔ ان کے کم لیا تو کی جاندہ ہے، جد ہوتے سونا راضی ہو جائے وہ تیرے کیا پیچھے ہٹتا ہے۔ تم اپنے ظلم اور بربریت کو رواج دو، تم اپنی طاقت لگاؤ، تجھ سے جو ہو سکتا ہے کرو۔ اور سرکار کے گھر کی طرف منہ کر کے انہیں پتہ کیا کیا، انہیں کیا سونا میری اوقات ہی اتنی سی، میں نبھا چلیاں ٹر چلیاں، باویں جسم 2 ٹکڑے ہو چلے ہیں، میں نبھا چلیاں سونا، ان قبر جانے تے نبی جانے تو جانے۔ تو جو چیز بھی منسوب الی المحبوب ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ بڑی محبت سے اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں
वत्तीन वज़ैतून, इंजीर की, जैतून की कसम है। और एक कसम जिस पे मैंने बात करनी है वो तूरे सीनीन, तूरे सीना, पूरे पहाड़ की कसम खा ली। हुजूर इजाजत दें तो मैं सफा व मरवा को भी दोहरा लूं कि पूरे सफा व मरवा को मोहतरम कर दिया, पूरे कोहे तूर को मोहतरम कर दिया। क्या सफा व मरवा पूरे पहाड़ पर सैयदा हाजरा दौड़ती रही थी? क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूरे पहाड़ पे सैर किया करते थे? एक एक पत्थर उनके कदमों के नीचे पाए माल हुआ था? ऐसा तो नहीं। एक रास्ते से जाते थे, उसी रास्ते से लौट आते थे। लेकिन क़यामत तक कुरान ने हमें बता दिया, सोना भाਵੇਂ वेड़े दे एक कोने च पैर रख जाए, वेड़ा सारा ही मोहतरम हो जाए। वो पत्थर भी मंसूब इलल महबूब हुआ। नालैन शरीफ है, चूमते हैं हम, नक्श बनाते हैं, चूमते हैं, सर पे लगाते हैं, सीने पे लगाते हैं, बीमारों को शिफा मिलती है। हालांकि ये नक्श है उसका, नालैन नहीं है सरकार। लेकिन आज तक जूते तो और भी लोगों ने पहने होंगे, लेकिन इन जूतों के अंदर कोई खासियत तो है, कोई निस्बत तो है कि जिब्राइल एक दिन मिन्नत करता है, या अल्लाह अज दाहिया कल भी कोई नहीं आया, मैनू इजाजत दे तो मैं जाके तेरे महबूब दे जुत्तियां साफ करके पैरां दे विच पवाऊं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। बात समझ में आ रही है? वो जिस तरह हमारे इमाम ने कहा, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ, अगर ताहतर लफ्ज इसको पढ़े ना कभी, तो फिर आपको फिर कहेंगे कि हाँ, ताजदार हम भी हैं। लोग ताज रख के सर पे ताजवर बनते हैं। हमारा इमाम वो है जो नालैन हुजूर की सर पे रख के ताजदार बनते हैं। तो मैं एक अर्ज करूं, जेदी नालैन दी एडी शान है, ओदे हुसैन दी कितनी शान है। बात समझ में आ रही है? इसी तरह एक और नालैन का तज़किरा कुरान पाक के अंदर मौजूद है। इजाजत हो तो अर्ज करूं, अगर टाइम है तो। अब जरा गौर कीजिए जो बात कहने चला हूं। जुतियां अल्लाह क्या हो नहीं सही, जड़ियां लह गईयां असीं उन्हां दा तज़किरा नहीं करदे, जड़ियां पाईयां होईयां ओ ही चुमणियां। हम जूते उतरने वाली बात नहीं कर रहे। मैं जो बात करना चाहता हूं, आपने भी लुकमा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आलिम व फाजिल है, मैं तो तालिब इल्म हूं, लेकिन मैं उन जूतों का तज़किरा नहीं करना चला जो वादिये मुक़द्दस में उतार दिए गए थे। किबला पीर साहब, ये बनी इसराइल पे आ गया ना मुश्किल वेला, तो अल्लाह ने कहा कि तालूत को अपना हुक्मरान मान लो। उन्होंने कहा जी नहीं, ये औकात केड़ी है, ये तो गरीबां दा बाल है। हुजूर मैं ये सोचता रहा, आप अरबाबे इल्म व दानिश भी हैं, अरबाबे मोहब्बत भी हैं, ईवाने मोहब्बत के अंदर बैठे हुए आप सतून हैं। जमाना आपके कदमों को चूमता है, मुअज़्ज़िज़ मेहमाना नज़ी वक़ार हैं। हुजूर ये तालूत जो थे, इनको जो हुक्मरान बनाया गया, तो पूरी वादी के अंदर 3, 4, 5 लाख अफराद के अंदर ये तालूत ही बाकी बचा था। मैं जब इसकी हिस्ट्री को पढ़ने लगा तो यकीन कीजिए कि बदन कांप गया। इसके अंदर और कोई जौहर कमाल नहीं था। ये मंसूब इलल महबूब था। ये याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे बिन्यामीन अलैहिस्सलाम की औलाद में था। अल्लाह मुश्किल आसान करना तो चाहता था बनी इसराइल की, तो कहा नबी की औलाद में से इस बच्चे की हुक्मरानी कबूल कर लो, आले रसूल नु तुसी मान लो, मुश्किल जानन ते खुदा जाने। कौम ने लंबी बातें की, कौम ने लंबी बातें की, लेकिन बिल आखिर बात यहां पे खत्म हुई। अल्लाह ने कहा तुसी उंज नहीं मानते, तो इस तरह कर लो
کہ میں اس کی نشانی دکھا دوں کہ اس کا انتخاب میں نے کیا ہے؟ کیونکہ تم سے تو میری بات نہیں ہوتی، میں تو نبی سے بات کرتا ہوں، تمہاری تو اوقات نہیں کہ مجھ سے بات کرو، تمہیں نشانی دکھا دیتا ہوں۔ یا اللہ کیا نشانی دکھائے گا؟ کہا وہ تابوت جو تم سے چھین کر لے گئے تھے قوم عمالقہ والے، جالوت والے جو تم سے چھین کر لے گئے، وہ آج تک تمہیں نہیں ملا نا؟ تم نے جنگیں کی، تم نے پنچایتیں کی، تم نے سفیر بھیجے، تم نے ہر قسم کا پریشر ان پر ڈالا، وہ صندوق تمہیں نہیں ملا؟ انہوں تسی مان لو صندوق میں لے آؤں۔ واہ 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 واہ، کیا بات، یہ الفاظ قرآن پاک میں اسی طرح ہی ہے۔ ان آیت ملک ہی ان یاتیکم التابوت، اس کی حکومت کی حکمرانی کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت تمہارے، تابوت میں کیا ہے؟ فیہ سکینۃ من ربکم، فیہ سکینۃ، دو پمفلٹ دو چھوٹا، فیہ سکینۃ من ربکم، توجہ کیجئے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، فیہ سکینۃ منکم نہیں ہے، علماء بیٹھے، پھر سرکار جی منکم نہیں ہے، منکم ہوتا تو یہ تھا کہ اس صندوق میں خوشیاں ہیں جو تمہارے پرسنل لا یعنی تواڈے رسم و رواج دے مطابق سمجھے جاندے کہ جو کچھ ہو دے وچ وہ آ جائے گا تے سانو خوشی مل جائے گی، اگر منکم ہوتا تو کہا نہیں، من ربکم فیہ سکینۃ من ربکم، اس کے اندر جو بھی ہے نا، اگر وہ خوشیوں کا سامان ہے تو وہ تمہارا خود ساختہ عقیدہ نہیں ہے، میں رب کہتا ہوں۔ واہ واہ واہ، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں۔ آج مجھے اعزاز ملا ہے نا کہ میری بات سننے کے لیے پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب اور جناب قبلہ پیر الحاج اعجاز احمد شاہ صاحب، وہ منسوب ہیں حجویر کے شہنشاہ سے، اور وہ منسوب ہیں بکی شریف سے، یعنی دونوں ہمارے تاجدار بیٹھے، ان کو سنانے چلا ہوں، کسی جاہل پیر سے بات نہیں کر رہا ہوں، باقاعدہ جن کے قدموں سے وابستہ ہو کر لوگ علامہ کہلواتے ہیں، سبحان اللہ، علم جن کی وراثت ہے، جاگیر ہے، میں ان کو سنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، فیہ سکینۃ منکم نہیں ہے، سکینۃ من ربکم ہے، تمہارا عقیدہ نہیں ہے خود ساختہ، یہ من ربکم رب کی طرف سے ہے۔ اس صندوق میں جو کچھ بھی ہے نا، اگر وہ خوشی ہے، سکون ہے، راحت جان ہے، تو اس کو اعزاز من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ملا ہے۔ اس صندوق میں تھا کیا؟ جب صندوق کھول کر صحابہ کو سرکار نے بتایا، امام خازن نے اس پہ بڑی بحث کی، میں اگر آج کی نشست میں پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب کی موجودگی میں اور قبلہ پیر سرکار جی کی موجودگی میں اور باقی جتنے بھی معتبر علماء بیٹھے ہیں، میں اگر یہ عرض کروں، دعویٰ تو میری اوقات نہیں ہے کہ میں خازن کا حافظ ہوں، انشاءاللہ، میں خازن کا حافظ ہوں، میں نے پڑھا ہے بہت، گو کہ وہ شافعی مسلک تھے، لیکن جب عشق رسول میں ان کا قلم چلتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے قلم سے لفظ نہیں، محبت رسول کا سمندر نکل رہا ہوتا ہے۔ اچھا حضور بات کو لمبا نہ ہی کریں نا، آپ مصروف لوگ ہیں، یہ سلسلہ تو روز چلتا رہے گا، مجھے چونکہ آج مزہ آ رہا ہے بات کرنے میں، جی تو چاہے کہ صبح ہو جائے اور میں بات کرتا رہوں، یہ صرف شاید نظر ہے کسی کی، وگرنہ میری جو اوقات ہے میں تو جانتا ہوں، میں تو اپنی حیثیت کو جانتا ہوں،
اب غور کیجئے، ڈھکن کھول کر دیکھا تو رب کہتا ہے خوشی ہے، ڈھکن کھولا تو امامہ تھا رسول کا۔ سبحان اللہ قبلہ پیر سرکار جی، آپ کی وساطت سے اگر میں قوم کو پیغام دے دوں، امامہ رسول کا، رب کہتا ہے خوشی ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، پتہ لگا جدوں دے امامے لہ گئے سکون بھی موک گیا ہے۔ میں شاید نہیں سمجھا سکا، جب سے امامے اتر گئے ہیں، پگڑیاں اتر گئی ہیں، سکون، راحت، سب کچھ ختم ہو گیا۔ ڈھکن کھول کر دیکھا تو نظر آیا امامہ رسول کا، آگے دیکھا تو نظر آیا کرتا رسول کا، آگے دیکھا تو نظر آیا عصا رسول کا، آگے دیکھا تو نظر آئی نعلین رسول کی۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر علماء کو کرنا کیا چاہیے؟ علماء کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ کچھ کرنا چاہیے تھا جڑا پنڈی چون ڈے بولے نا، میں نہیں سمجھا۔ مولانا صاحب بڑا نام لے کر اپنی پوری برادری اکٹھی کر کے آ گئے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ کر دینا ہے، ہم نے وہ کر دینا ہے۔ مولوی جی ہونا او یہ جڑا مدینے والا چاہے گا۔ میرا سیاست سے تعلق نہیں ہے، نہ میں سیاست پہ بات کرتا ہوں۔ علماء کو اس دور کے اندر انتہائی ضرورت ہے کہ وہ قرآن و سنت کے پیغام کو عام کریں، سبحان اللہ چھوڑ دیں اپنی من مانی باتیں کریں۔ اچھا جی، جو بات میں کہہ رہا ہوں، جو جزئی میں ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں نعلین ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، عصا ہے، کرتا ہے، امامہ ہے، نعلین ہے۔ یا اللہ آئے گا کیسے وہ صندوق جس میں نعلین رسول ہے؟ تو کہا تحملہ الملائکہ۔ علامہ ابن کثیر شافعی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بیل گاڑی پہ رکھ کے لائے، میں قرآن کے اندر تحملہ الملائکہ، تو انہوں بیل گاڑی لبن رہی ہے۔ فرشتے کو کمزورے پہ جسن اللہ تعالیٰ نے ایک صندوق نہیں چوک سکے۔ فرشتہ تو اشارہ کرے تو پہاڑ اٹھا لیتا ہے نا۔ تحملہ الملائکہ، حملہ یحملہ سے تحملہ ہے، تحملہ الملائکہ، فرشتے اٹھا کے لائیں گے، نوری فرشتے، اور پھر ملک بھی نہیں، ملکین بھی نہیں، ملائکہ ہے، ایک فرشتہ بھی نہیں، دو نہیں، تین یا تین تو زیادہ، پوری جماعت فرشتوں کی صندوق اٹھا کے آئے گی۔ صندوق میں ہے کیا؟ نعلین رسول، چکن والے نوری، معصوم عن الخطا، جدی نالین دا مقام ہے، صاحب نالین دا کی مقام ہو سی۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، یا رسول نعرہ حیدری، یا علی، مائے اہل سنت۔ اب آبزی وقار اللہ اللہ جو بات اللہ 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 اللہ، مرحبا مرحبا، سبحان اب حضور غور سے میری بات کو سنیے گا، جو بات میں کہنے، فرشتے سر پہ اٹھا کے چل پڑے، نوریوں کا اجتماع ہے۔ اجازت دیں تو کہہ دوں کہ نوریاں دا جلوس ہے، واہ واہ، معصوموں کا جلوس ہے، نور کے پیکر میں ڈھلے ہوئے فرشتوں کا جلوس ہے، اور سر پہ کیا ہے؟ امامہ، کرتا، عصا، نعلین رسول کی، فرشتے سر پہ اٹھا کے لا رہے ہیں، پورا جلوس ہے نوریوں کا، سر پہ نعلین رسول ہے۔ ادھر سے نعلین رسول چلی، حضرت شموئیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا نکالو باہر اپنی امت کو، وہ منظر دیکھیں کہ کس طرح وہ تابوت اللہ کے حکم سے فرشتے سر پہ اٹھا کے لا رہے ہیں۔ ادھر سے نعلین رسول چلی، ادھر نبی علیہ السلام اپنی پوری قوم کے ساتھ اس کے انتظار میں استقبال کے لیے کھڑی ہوئی، تو آمد نعلین رسول نہیں سمجھا نہیں سکا، آمد رسول نہیں، آمد نعلین رسول پر نوریوں کا جلوس، خاکیوں کا استقبال،
اللہ کے حکم کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو حضور والا اگر نالین رسول کی آمد پر نوریوں کا جلوس جائز ہوتا ہے تو جدی خاطر سب کچھ بنایا. یہی تو برادر اعلی حضرت کہتے ہیں. کیا بات. تو ہی ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک. سبحان اللہ. تو ہی ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک. سبحان اللہ. تو ہی ہے تو ہی ہے ایک تو ہی ہے. واہ واہ. ایک تو ہی ہے. واہ واہ واہ. تو ہی ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک. سبحان اللہ. راج تیرا راج تیرا راج تیرا راج تیرا ہے. زمانے میں حکومت تیری راج تیرا ہے. سید نوید الحسن شاہ صاحب برادر اعلی حضرت کی نعت کا یہ شعر آپ کی نظر. پیر سرکار جی آپ کی نظر کیا کہتے ہیں. جھولیاں جنہوں سمجھ آ جائے سبحان اللہ کیوں باقی تکلیف نہ کرے. یہ بھی علماء نے آپ کی عادت بگاڑ دی ہے نا. حضور مولویاں دے کرن دا اے بھی کم ہے کہ عادت ٹھیک کر دین انہاں دی. پہلے جملہ کہندن پھر منتاں کر دین سبحان اللہ تے کہو. یہ عجیب مزاج ہو گیا نا. نہیں میں نے اپنے تائیں نوکری کرنی ہے. آپ بھی مدینے والے کے نوکر بن کے آئے. گل چنگی لگے تے بول دے رہو نہ چنگی لگے تے چپ کر جاؤ. اب یہ شعر اگر سمجھ آ جائے کلام الامام امام الکلام ہے نا. جھولیاں کھول کے میں ایک ایک پیرا پڑھوں گا اس کا لفظ کے تحت لفظ. جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑ آئے. جھولیاں کھول کے بے سمجھ نہیں دوڑ آئے. ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری. ساؤنڈ مزہ نہیں کر رہا بس نہیں تو میں سناتا آج. بے سمجھ نہیں دوڑائے. سانو پتہ ہے تیری دولت کتنی ہے. سانو اے بھی پتہ ہے تیری عادت کی. نہیں سمجھ آئی نا.
आला हजरत के बिरादर कहते हैं हमें मालूम है आपके पास दौलत कितनी है, हमें ये भी मालूम है सोना तेरी आदत की ये अम्मसाइल फला तन्हर। बस आखिरी शेर मिलाद मुकम्मल हो गया, फिर अगला प्रोग्राम चलेगा। आखिरी शेर में वो क्या कहते हैं, तेरे अंदाज ये कहते हैं कि खालिक को तेरा चलना फिरना उठना बैठना बोलना सब कुछ देख के पता लगदा है कि तेरा बनान वाला कितना मेहरबान हो गया। तेरे अंदाज ये कहते हैं कि खालिक को तेरे सब हसीनों में, सब हसीनों में, सब हसीनों। अगले दिन में हुजूर महफिल नात में तो पूरी तरह बैठने का इत्तेफाक नहीं होता, मैं उस पे नक़्दो नज़र कोई बात भी नहीं करना चाहता। चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो सरकार का जिक्र हो रहा है, जिस हाल में भी पीर जी हो रहा है। अब हम कोशिश करेंगे तो फिर वो कुछ लोग रूठ जाएंगे, फिर बंद हो जाएगा सिलसिला। चलो इस तरह कर लेते हैं कि ये दुआ कर लेते हैं कि या अल्लाह जिदे ना दा सदका महफिल सजी है, जितने बैठे सब नू हिदायत कामला नसीब। तो हुजूर मैंने वो एक नात खान आवाज़ आ रही थी जहाँ जैसे यहाँ आस्थाने पे मैं बैठा हुआ था तो आवाज़ आ रही थी, पढ़ रहे थे आला हज़रत का भी कलाम, तो आवाज़ आ रही थी ना, वो एक शेर पढ़ा जाता है, पता नहीं मियाँ साहब का है किसका मुझे नहीं पता। मुल लैंदी ना यूसुफ नू खुद आप ही विक जांदी। आगे थोड़ी सी मैं चेंज करूंगा हाथ जोड़ के। वो लफ्ज़ मोहम्मद कहा है शेर में, तो इस तरह नाम लेते हुए हम सुन्नियों का तो दिल दुखता है जब कोई ना कोई साथ इजाफी एहतराम के अल्फाज होने चाहिए। मुल्लें दीन यूसुफ नू खुद आप ही विक जांदी। वो तो पढ़ रहा था एक बार जे तक लेंदी तस्वीर मोहम्मद दी। तो मैं इस तरह, मुझे वो अब सरकार का नाम है पसंद नहीं आया ये भी नहीं कह सकता, पुल सराहत पे खड़ा, लेकिन मैं उसको चेंज करके पढ़ता रहा, फिर मुझे बड़ा मजा आया। मुल लैंदी न यूसुफ नू खुद आप ही विक जांदी। एक बार जे तक लैंदी एक बार, गंदा आवाज है इतना जिसका पता नहीं कहां से साउंड मंगवाया। एक बार जे तक लैंदी तस्वीर मेरे सोने दी। तो बात को खत्म करूं, आला हज़रत के बिरादर क्या कहते हैं, तेरे अंदाज ये कहते हैं कि खालिक को तेरे सब हसीनों में पसंद आई है सूरत तेरी। अल्लाह ताला हम सबको नबी पाक की मोहब्बत कामिला अता फरमाए। आखिर में सिर्फ 2-3 बातें अर्ज करनी है। एक तो आपसे भीख मांगनी है, एक सैयद ज़ादा होने के नाते पीर सरकार जी के पास जब भी आता हूँ तो यहाँ से मिल जाता है,
भीख मांग लेता हूं, जेबों में हाथ नहीं डालने, मेहरबानी होगी। जो आपकी जेब में है वो मुझे बहुत मिलता है। मैनू वो चाहिए जेड़े दिल च वसाई बैठे हो। और फिर सरकार जी और बाकी मुअज़्ज़ज़ जितने भी पीर साहिबान और उलमा बैठे हैं, आज आप एहसान करेंगे मुझ पर, भला सबका हो जाएगा। आमीन कह देंगे कि या अल्लाह हम सबको मरने से पहले पहले नबी पाक का दीदार नसीब फरमा। या अल्लाह इस महफिल की इंतज़ामिया अगर पीर साहब के मुरीदीन हैं तो उन पर भी, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो यहाँ इस महफिल को प्रोटेक्शन फराहम करने के लिए आए, उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें अपनी हिफाजत में रखे। पाक फौज के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी पाक फौज के हर फर्द को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। और इसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट है, एफसी के कारकुन हैं, सीटीडी का महकमा है, ये जितनी भी एजेंसियां हैं जो मेरे पाक वतन की हिफाजत के लिए काम कर रही हैं, अल्लाह ताला सबको दीनों दुनिया में इज्जतें भी दे, दर्जात भी बढ़ाए और अपनी हिफ्ज़ो अमान में भी रखे। अल्लाह ताला मेरे पाक वतन की सरहदों को महफूज रखे। पीर साहब को लोग पूछे तो नहीं, पर पीर साहब की इजाज़त तो बगैर मैं एक करारदाद पास करवाना चाहूँगा। अगर आप हाथ खड़े करके मुझे इजाज़त देंगे तो हम जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को आज के इस इज्तिमा में पैगाम देना चाहते हैं। जनरल साहब, अगर कभी बॉर्डर के पार का कुत्ता पागल हो गया मोदी, और उसने गंदी नजर से मेरे वतन को देखना चाहा, तो जनरल साहब एक एहसान कीजिएगा, बॉर्डर पर पाक फौज के सिपाहियों को बाद में बुलाइएगा। या रसूल अल्लाह कहने वालों को पहले आवाज दे के देख लीजिए। पाकिस्तान 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 औलिया का है फैजान, पाकिस्तान औलिया का है फैजान, औलिया का है फैजान। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अल्लाह ताला इस आस्थाने को सलामत रखे। अल्लाह ताला आपके जज्बों को जवान रखे। जब भी रावलपिंडी आता हूँ, आपको यहाँ देखता हूँ, डेकोरेशन देखता हूँ और आपकी मोहब्बतें असल में जो देखता हूँ, तो उससे यकीन हो जाता है कि वाकई पीर सरकार जी की पूरे साल की मेहनत है। अफराद नहीं होते, अफराद के दिलों में अफराद नहीं होते का ये मतलब नहीं कि बंदे नहीं होते, बंदे ढेर सारे हैं, आप बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ अफराद नहीं होते बल्कि वो अफराद होते हैं जिनको हरदम मदीने वाले याद होते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। फकीर शुक्रिया अदा करता है सैयदजादा का हजरत किबला पीर सैयद हुसैन अहमद मदनी साहब शेखुल हदीस व तफसीर, जो कि आप आज का मौजू था ताज़ीम व तौक़ीर और इश्क़ रसूल और उलमा की जिम्मेदारियाँ, कमा हक़ा मुख्तसर होकर आपने बयान फरमाया। हमारी ख्वाहिश है, सारे बैठे हैं, जाना नहीं है, हिलो जुलो नहीं। इस महफिल मुबारक से हम सारे चाहते हैं कि आज हाफिजुल हदीस की एक अजीम निशानी यहाँ तशरीफ फरमा है, उनके इस महफिल से मुतल्लक कोई पैगाम, कोई बात, कोई हुक्म, तो आप हम चाहेंगे कि हजरत किबला पीर अलहाज मुफ्ती पीर सैयद नवीदुल हसन शाह साहब मशहदी जानशीन सजादा नशीन आस्थाना अलिया बिक्की शरीफ आप फरमा दें, और फकीर पीर अलहाज मियाँ इजाज अहमद हजवेरी सजादा नशीन दाता दरबार जो लाहौर से हमारे मदीना शरीफ के पुराने साथी हैं। ये ऐसी खानका है जहाँ बहुत सारे उलमा इनके शागिर्द आगे उनके भी शागिर्द माशाल्लाह शेखुल हदीस हैं, और साहबजादा अवान साहब जो कि लियाकतपुर से हाफिजुल हदीस हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनके बेशुमार उलमा मुर्शिद मिल्लत भी उनके शागिर्द, मौलाना फैजी साहब भी, अवैसी साहब भी उनके शागिर्द, और साहबजादा पीर महमूद अहमद अब्बासी कादरी मखदूम रफीकुज़्ज़मान साहब बाकरानी शरीफ से आप तशरीफ फरमा है, लाड़काना से, और सईद अहमद जलाली साहब के साथ तमाम अंजुमन जलालिया के अरकान का, उलमा का, दीगर तमाम साथियों का, अलामा प्रोफेसर जफर इकबाल जलाली साहब बहुत बड़े अदारे के मोहतमीम हैं। ये सारा फैजान जो है बिक्की शरीफ का
اور ان کی نگاہ ہے، اور قاضی معراج الحسن صاحب راجر شریف سے، فیصل آباد سے، دیگر بہت سارے علاقوں سے قافلے آتے ہیں، روز آج بھی آئے ہیں۔ فقیر ایک ایک کا نام لے تو یہ وقت کا ضیاع ہوگا۔ یہی کلمات قبلہ حضرت قبلہ پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی، یہ اس وقت بھی آپ شفقت فرما چکے ہیں جب آپ اسلامک یونیورسٹی میں ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے، تو آج ماشاءاللہ پورا یہ پھول اپنے جوبن پر ہے۔ تو ہم چاہیں گے کوئی پیغام ہم سب کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، پھر دعا اور درود و سلام جیسے کوئی جی حضور۔ احمد اللہ حمد الشاکرین وأصلی علی نبی الامی وآلہ الطاہرین واصحابہ المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید وبرہان الرشید، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا خیر خلق اللہ۔ اللہم صل علی نور الظلام، اللہم صل علی بدر الکمال، اللہم صل علی مفتاح دار السلام، اللہم صل علی شفیع جمیل انامی۔ بعد سمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل والا، و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء۔ معزز سامعین، حاضرین، علماء کرام، وارثان منبر و محراب، اصحاب عقل و بینش، اہل محبت و طریقت، صدر محفل، پیر طریقت، رہبر شریعت، محترم المقام پیر سرکار جی زاد اللہ مجدہ، جناب محترم الحاج پیر اعجاز احمد اجمیری صاحب، خطیب اہل سنت حضرت علامہ پروفیسر سید احمد حسن مدنی صاحب، آبشار علم و حکمت، ظفر اہل سنت، محبی فی اللہ شیخ الحدیث ڈاکٹر پروفیسر محمد ظفر اقبال جلالی دام اللہ اقبالہ علی الظفر، اور دیگر سٹیج پر قابل قدر شخصیات، آج کی یہ بابرکت اور پرنور محفل پاک آقا نامدار مدنی تاجدار شافع یوم النشور حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میلاد کے سلسلہ کے اندر سجائی جانے والی محفل میلاد کی ایک خوبصورت کڑی ہے۔ آپ نے ثنا خان عظام کی زبان اقدس سے اور علماء کرام کی زبان اقدس سے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب، آپ کے کمالات اور خصائص کو سماعت فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متعدد مقامات پر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس موجود ہے۔ کہیں آپ کے جمال کا تذکرہ، کہیں آپ کے کمال کا تذکرہ، کہیں آپ کے خصال کا تذکرہ۔ ان خوبصورت سجے ہوئے عنوانات میں سے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم،
اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف فرمائے۔ اللہ یعوذ باللہ پہلی امم پر پتھروں کا نزول ہوتا رہا، انسانی چہرے تبدیل کیے جاتے رہے، شکلیں مسخ ہوتی رہیں۔ مشرکین مکہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ سوال رکھتے تھے کہ اگر ہم خطا پر ہیں، ہم غلطی پر ہیں، تو جس طرح پہلی امم پر عذاب کا نزول ہوا، رب تعالی ہم پر عذاب کو مسلط کیوں نہیں فرماتا؟ جس طرح قوم عاد و سمود کو نشان عبرت بنایا، اللہ رب العزت ہم پر گرفت کیوں نہیں فرماتا؟ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مشرکین کے اس سوال کا جواب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف فرمائیں۔ مغلیہ سلطنت کے عظیم بادشاہ خانقاہ مجدیہ سرہند شریف کے عظیم درویش سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کے استاد گرامی ملا جیون رحمہ اللہ ایک نحوی قاعدہ ارشاد فرماتے ہیں، والحال یکون شرطا و قیدا للعامل، کہ حال ذوالحال کے لیے قید اور شرط کی حیثیت رکھتا ہے۔ کلام ربی کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کو جملہ حالیہ سے بیان فرمایا گیا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف فرمائیں۔ معلوم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی رفع عذاب کے لیے شرط ہے۔ آپ کی جلوہ فرمائی عذاب کے نہ نازل ہونے کے لیے قید ہے، اور اہل اصول کہتے ہیں اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط فوت ہو جائے تو مشروط فوت ہو جاتی ہے۔ دیکھیں شرطیہ جملے کے اندر جب شرط موجود نہ رہے تو مشروط موجود نہیں رہتا۔ آپ فیصلہ خود کر لیجئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر پردہ فرمائے ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں، نہ پتھروں کی بارش برسائی گئی، نہ انسانی شکلیں مس کی گئیں، نہ چہرے تبدیل کیے گئے۔ معلوم ہوا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ظاہری زندگی کے اندر اپنی امت میں تشریف فرما اور جلوہ فرما تھے، گنبد خضرا کے مکین بن جانے کے بعد بھی اسی طرح اپنی امت کے اندر تشریف فرما اور جلوہ فرما۔ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں جلوہ افروز ہو جانے کے بعد بھی اسی طرح اپنی امت کے اندر تشریف فرما اور جلوہ فرما ہے۔ انہی تفسیری رموز سے آگاہی کے سبب بریلی کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ محفل میلاد شریف کی اندر شرکت کرنے والوں، صرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی روزہ اطہر شریف کے اندر زندہ نہیں، بلکہ رب تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبور کے اندر زندہ ہیں۔ جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم، تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبور کے اندر زندہ ہیں۔ کرم بالائے کرم صرف انبیاء علیہ السلام کی حیات کو نہیں بیان فرمایا، بلکہ ہمارے عقول کے مطابق دلیل بھی ذکر فرما دی۔
ہمارے فہم اور سمجھ کے مطابق دلیل بھی عطا فرما دی۔ دیکھیں کبھی ایسا ہوا کہ کوئی آدمی دنیا سے چلا جائے، اس کی تغسیل و تکفین کے بعد جب اسے چارپائی پر لٹایا جائے، مسجد شریف کے اندر آذان ہو جائے اور کوئی آدمی اس کی چارپائی کے قریب جا کر کہے بھائی آذان ہو گئی ہے، چلیے نماز پڑھتے ہیں، جتنے سمجھدار افراد وہاں موجود ہوں گے، جتنے جاننے والے اور پڑھے لکھے موجود ہوں گے، وہ جواباً کہیں گے بھائی یہ تو اب مر چکا ہے، یہ شرعی احکامات کا مکلف نہیں رہا، جس پر موت طاری ہو جائے اس پر نماز کی فرضیت نہیں رہتی، زندہ بھائی نماز پڑھتے ہیں، مردے کبھی نماز کی ادائیگی نہیں کرتے۔ اب سنیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان اور اپنے ایمانوں کو تقویت دیجیے۔ اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبور کے اندر زندہ ہیں اور رب تعالیٰ کی نماز کی ادائیگی فرماتے ہیں۔ یہ تو آپ نے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی برکتیں حاصل کی، اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا دیکھا ہوا حال سماعت فرمائیں۔ اس لیے کہ ماہرین تعلیم علم کو 3 حصوں میں منقسم فرماتے ہیں، علم کی 3 کیٹاگریز بیان فرماتے ہیں۔ علم الیقین، حق الیقین اور عین الیقین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیلۃ الاسراء کے احوال کو بیان کرتے ہوئے، معراج شریف کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مررت علی موسیٰ وہو یصلی فی قبرہ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر گزرا، آپ اپنی قبر انور کے اندر نماز کی ادائیگی فرما رہے۔ محفل میلاد شریف کی رونقوں میں اضافہ کرنے والوں، یہ تو جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی ذات گرامی ہے جو قبر انور کے اندر نماز شریف کی ادائیگی فرما رہے تھے۔ آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جو گنبد خضرا شریف میں تشریف فرما ہو کر صرف نماز کی ادائیگی ہی نہیں بلکہ اپنے امتیوں کو نماز پڑھواتے بھی۔ الحاوی للفتاوی کے اندر موجود ہے، جناب سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب سید الشہداء امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی تو آپ کی شہادت کی خبر جب مدینہ منورہ کے اندر پہنچی تو اہل مدینہ منورہ نے شامی حکومت سے دوری کا اظہار کر دیا، شامی حکومت سے بیزاری اختیار کر لی۔ اس پر یزید پلید نے مدینہ منورہ پر اپنی افواج کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ وہ شہر اقدس جسے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم بنایا، جس کی حرمت و تقدیس کے لیے جامع القرآن کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جام شہادت نوش فرمایا، اس شہر کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے افواج کو حکم دیا گیا۔ ہررا کے مقام پر اہل مدینہ منورہ اور شامی افواج کا ٹکراؤ ہوا، ایک نہیں 17,000 افراد نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت و الفت کی بنیاد پر اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ بالآخر جب شامی افواج کو فتح حاصل ہوئی تو انہوں نے 3 دن تک مدینہ منورہ میں بدکاری کے بازار کو گرم رکھا۔ وہ شہر اقدس جہاں قتال و فساد کو حرام قرار دیا، وہاں 3 دن کے لیے خون ریزی جاری رکھی گئی۔ مدینہ منورہ کے باسی مدینہ منورہ سے بھاگ کر باہر نکل گئے، مسجد نبوی شریف میں اونٹ اور گھوڑے باندھے گئے۔ ایسے حالات میں نہ کوئی مؤذن موجود تھا جو اذان کے کلمات کہتا، نہ کوئی امام موجود تھا جو امامت کرواتا۔ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسے حالات کے اندر میں مسجد نبوی شریف میں
منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے چھپا اور 3 دن کے لیے مسجد نبوی شریف کے اندر ہی موجود رہا. ما یاتی وقت الصلاۃ الا سمعت الاذان من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں 3 دنوں میں میرا کوئی ایسا وقت نہیں گزرا مگر ہر وقت نماز کے اندر میں روزہ اطہر شریف سے آذان کے کلمات سنتا رہا. مل کے کہہ لیجئے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف آذان کے کلمات ہی نہیں سناتے بلکہ اقامت کے کلمات بھی سنواتے. مشکات شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی ان دنوں میں مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں چھپا ہوا تھا. ان دنوں کو تاریخ اسلامی کے اندر ایام ہرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. لم ازل اسمع الاذان والاقامۃ من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ایام ہرۃ حتی عاد الناس. میں ہمیشہ روزہ اطہر شریف سے آذان و اقامت کے کلمات سنتا رہا ہرہ کے دنوں میں، یہاں تک کہ مدینہ شریف کے باسی مدینہ منورہ میں واپس لوٹا. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. انتہائی اختصار برتتے ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اطہر شریف کے اندر تشریف فرما ہو کر صرف نماز کی ادائیگی ہی نہیں کرتے، صرف آذان و اقامت کے کلمات ہی نہیں سنواتے، بلکہ جو امتی محبت و عقیدت سے آپ کی بارگاہ اقدس میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرے اس پر نظر التفات بھی فرماتے ہیں، اس پر نگاہ کرم بھی فرماتے ہیں، اسے توجہ شفقت سے بھی نوازتے ہیں. حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد شریف کے اندر موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر اسے بیان کیا گیا، دار قطنی نے اسے نقل کیا، صاحب بیکی نے اسے بیان کیا. سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت حدیث کا شرف حاصل کرتے ہیں. فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا علی صلاۃ یوم الجمعہ، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو. یہ حکم صرف حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت اجابت کے لیے. پیر صاحب تشریف فرما ہے درود و سلام کی بندگی کے اندر رب تعالیٰ نے بے شمار برکتیں رکھی ہیں. اللہ رب العزت ہر مومن مسلمان کو اس بندگی کی برکتیں نصیب فرمائے. پروفیسر آرنلڈ مغربی مستشرق تھا، پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہا ہے. مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ اس سے فلسفہ پڑھتے رہے. ایک مرتبہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ سے کہنے لگا کہ اے اقبال، تیرا میرا ناطہ زمانہ طالب علمی سے موجود ہے، لیکن جو کیفیت اب تیرے مقدر کے اندر لکھ دی گئی ہے وہ اس سے پہلے تجھے حاصل نہیں تھی. اس کیفیت کے حصول کا سبب کیا ہے کہ جب تیرے سامنے تیرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جاتا ہے تیری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی شروع ہو جاتی ہے. اس کا سبب، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے کامل بندے اعلیٰ حضرت شیر ربانی حضور میاں شیر محمد شرک پوری رحمہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا. جب آپ نے شرف ملاقات بخشا تو مجھے درود شریف خضری پڑھنے کی نصیحت ارشاد فرمائی. جب سے اللہ کے اس کامل بندے نے مجھے ارشاد فرمایا ہے، اقبال رات کو اس وقت تک کبھی سویا نہیں جب تک کہ ان کے فرمائے ہوئے کو پورا نہیں کر لیا. یہ اسی درود شریف خضری کی برکتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھ گناہ گار کا قلبی رشتہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا فرما دیا. صرف جمعے کے روز کثرت درود و سلام کیوں کی جائے؟ ہر لمحے درود و سلام پڑھنا عبادت ہے.
اور ہر روز پڑھنا عبادت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ يَوْمُ مَشْهُودٌ، پس بے شک وہ گواہی کا دن ہے۔ تَشْهَدُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے میری بارگاہ اقدس میں گواہیاں پیش کرتے ہیں، اور جب وہ گواہیاں پیش ہو رہی ہوتی ہیں مَا مِنْ أَحَدٍ لَن يُصَلِّيَ إِلَّا عَرَفْتُ عَلَى صَلَاتِهِ، کوئی بھی ایسا نہیں جو مجھ پر درود و سلام پڑھے مگر میں اس کے درود و سلام کو پہچانتا ہوں۔ جو بھی درود و سلام پڑھتا ہے میں اس پر نظر التفات فرماتا ہوں، اس پر نگاہ کرم فرماتا ہوں، اسے توجہ شفقت سے نوازتا ہوں۔ شاید اسی حدیث مبارکہ کو پڑھاتے ہوئے جامعہ منظر اسلام بریلی شریف کے دارالحدیث میں بریلی کے تاجدار نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نگاہ کریمانہ کب تک ہم گناہ گاروں پر قائم رہتی ہے؟ حتیٰ یفرغ منہا، جہاں تک کہ درود و سلام کی عبادت سے فارغ ہو جائیں۔ جب تک امتی درود و سلام پڑھتا رہتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ شفقت سے نوازتے رہتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو رب تعالیٰ نے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل بڑا ہی نواز رکھا ہے۔ جناب سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہ کر امت کے اندر جو 1200 سال بعد فتنے آنے تھے ان فتنوں کا مشاہدہ بھی کر لیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کر کے ان فتنوں کی سرگوبی بھی فرما دی۔ جناب سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا قلت وبعد الموت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مانا، لیکن جب آپ پردہ فرما جائیں گے پھر کیا معاملہ ہوگا؟ گنبد خضرا کے مکین بن جائیں گے تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں رونق افروز ہو جائیں گے تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ آپ ارشاد فرما دیجئے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم بعد الموت، ہاں پردہ فرمانے کے بعد بھی جو امتی درود و سلام پڑھے گا میں اس پر نگاہ کرم فرماؤں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ صرف آپ نگاہ کرم ہی نہیں فرماتے بلکہ جو امتی سلام کا نذرانہ پیش کرے اس کے سلام کا جواب بھی عنایت فرماتے۔ سنن نبی داؤد شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی ان نرد علیہ السلام، کوئی بھی ایسا نہیں جو مجھ پر صلاۃ و سلام پیش کرے مگر رب تعالیٰ نے میرے روح مبارک کو مجھ پر لوٹا دیا ہے۔ ان نرد علیہ السلام، میں اس کے سلام کا اسے جواب کہتا ہوں۔ معزز سامعین، محفل میلاد شریف سجانا یقیناً قابل تحسین عمل ہے، لیکن میلاد شریف منانے والوں کے لیے یہ امر بھی ضروری ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا جائے، آپ کے طریقہ مبارکہ کو اپنایا جائے، آپ کی اداؤں کو اپنایا جائے۔ آج کے میلاد شریف کی اس محفل کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیں بحیثیت مسلمان مغربی تہذیب کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، یورپی کلچر کو نہیں اختیار کرنا چاہیے، بلکہ گنبد خضرا کے مکین کی اداؤں کو اپنانا چاہیے۔ میرے قبلہ والد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے میلاد مصطفیٰ مناؤ، سیرت مصطفیٰ اپناؤ، یہی نجات کا مدار ہے، یہی اخروی آسانیوں کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت اس آستانے کو شاد و آباد رکھے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ۔ فقیر ایک بار پھر قبلہ حضرت قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر جانشین شیخ الحدیث پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب
آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث و تفسیر ڈاکٹر پروفیسر ظفر اقبال جلالی صاحب کا آپ کے ساتھ آنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور بالخصوص حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی جناب قبلہ پیر سید حسین احمد مدنی شاہ صاحب مدظ العالی، آپ کا جو خازن کے بھی حافظ ہیں قرآن کے بھی، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے، اور آنے والے بہت سارے مفتیان کرام اور بہت سارے ساتھی یہاں تشریف فرمائے ہیں، اور آج اور پیر محمود احمد صاحب عباسی آپ اور حضرت صاحبزادہ مخدوم رفیق الزمان صاحب باقرانی شریف لاڑکانہ شریف سے تشریف فرما ہے۔ فقیر سب کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اپنے عوام سے گزارش ہے کہ کل کی تقریب بھی انشاءاللہ یہ 6 پروگرامات ہو گئے ہیں، اسی طرح آپ نے محبت کا ثبوت دینا ہے۔ آؤ گے نا؟ دیکھیں نا، آ کے آپ نے ان بزرگوں کی زیارت کی ہے، ان بزرگوں کی زیارت سے آپ کو کچھ ملا ہے کہ نہیں ملا ہے؟ بہت کچھ ملا ہے۔ آپ کو نہیں اندازہ، مرنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ محفل میلاد میں آنا ہی بڑا ثواب ہے۔ پھر ان بزرگوں کی زیارتیں کرنا جنہوں نے کسی کے قدموں میں بیٹھ کے کچھ حاصل کیا ہے، زیارتیں کی ہیں۔ دیکھیں، اس سے عقیدے کی بھی آپ کی اصلاح ہو رہی ہے، رافضیت بھی بھاگ رہی ہے، خارجیت بھی بھاگ رہی ہے، ناسبیت بھی بھاگ رہی ہے، عقیدہ اہل سنت جگمگا رہا ہے۔ سے مولا حسن پاک کا وہی فیصلہ کافی ہے ہمارے اہل سنت محبت والوں کے لیے کہ آپ نے صلح فرمائی، اور حضور کے غلام صلح جوئی کو پسند کرتے ہیں۔ جن سے ان کی صلح ہماری بھی صلح ہے، جن سے ان کی جنگ ہے ہماری بھی جنگ ہے۔ مختصر تے تار گفتگو یہی ہے جڑی حضرت مشائخ کرام نے، علماء نے، سادات نے فرما دیتی۔ تے کل گزارش ہے کہ کل بھی آنا ہے، تے نال اپنے دیکھو نا ایس ایچ او صاحب بھی ایک بڑے ذمہ دار ادارے کے یہاں بیٹھے ہیں، گمنام، یہ ایسے بہت سارے ساتھی یہاں محبت والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے ان بزرگوں کے قدموں کا صدقہ، اور ان کے بابا و آقا کا صدقہ، اور ان کے کریم نبی، ہم سب کے کریم نبی کا صدقہ ہماری جھولیوں کو اس طرح بھر دے کہ کوئی بھی چیز جو ہے، حاجت جو ہے باقی نہ رہے، کوئی مشکل نہ رہے، اور پاکستان کا اقبال بلند ہو۔ اور آخری بات کہ قادیانیوں کی سرپرستی کرنے والے کان کھول کے سن لیں، چاہے حکومتی ارکان ہوں یا غیر حکومتی ارکان ہوں، اندر والے ہوں یا باہر والے ہوں، سن لیں کہ یہ غلامان مصطفیٰ ایک بھی حضور کا جب تک غلام زندہ ہے ناموس سے مصطفیٰ پہ مرنے کے لیے تیار رہے گا، اور تمہارا تعاقب کرنے کے لیے اور سچی بات کرنے کے لیے، تم سنو یا نہ سنو، حق کہنے کے لیے زندہ رہے گا، جاگتا رہے گا، اور اپنا عمل جو ہے، اپنی زندگی کے نذرانے جو ہے وہ پیش کرتا رہے گا۔ اس لیے ہوش کے ناخن لو، حضور کے دشمنوں سے دوستیاں مت کرو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اپنے وطن میں انتشار مت پیدا کرو۔ جیسے کہ قبلہ شیخ الحدیث مفتی حسین احمد مدنی صاحب نے کہا، جنرل صاحب بارڈر میں اگر کوئی دشمن آتا ہے تو پہلے یا رسول اللہ والوں کو پانا، کہیں تاریخ اپنے آپ کو دہرا نہ دے، اپنے اندر کے جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو پکڑو اور ان کو باہر نکالو، اور سر عام ان کو سزائیں دو، تاکہ حضور کے غلام لبیک یا رسول اللہ کی ناز میں، ترانوں میں، یا رسول اللہ کی اطاعت میں، حضور کی محبت میں یہ کہیں کل بھی ہم جن کا میلاد مناتے ہیں وہ زندہ رسول ہے، جن کے غلام ہیں وہ زندہ رسول ہے، ہم ان کا میلاد مناتے ہیں جو زندہ رسول ہے۔ تو اس لیے ملک کو انتشار کی طرف نہیں لے کے جانا، پیار اور محبت کی طرف لے کے جانا ہے۔ یہی میلاد کا پیغام یہ بزرگوں نے دیا ہے، یہی عقیدے کا سودا آپ کو دے رہے ہیں روزانہ یہاں، کہ ہم انہی کا میلاد مناتے ہیں جو ہمارا زندہ رسول ہے اور پیارا رسول ہے، بے مثال رسول ہے، لعاب کی مثال نہیں، چلنے کی رفتار کی، گفتار کی، ادا کی، عادتوں کی مثال نہیں ہے۔ تو اس لیے خدا را اپنے ملک کو انتشار کی طرف لے کے جاؤ، عقیدے کی اصلاح کرو۔ یہ سارے علماء و مشائخ اس چیز کی ماشاءاللہ روزانہ اپنے اپنی خانقاہوں سے پیغام دے رہے ہیں۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے، وہ ختم رسول کا تاج پہن کے آنے والا بے مثال نبی، جس کی ختم نبوت پہ کوئی ڈاکہ مارے تو ہم لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے، نہ کرتے ہیں نہ کر پائیں گے۔ یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، ہمارا ایمان ہے۔ سارے اس چیز کی ہاتھ اٹھا کے
کل قیامت والے دن یہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے کہ انہوں نے قادیانیوں کے تحکم میں، مخالفت میں اور حضور کی محبت میں ہاتھ اٹھائے ہیں، ناموس رسالت کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور اس لیے پھر آپ سب کا شکریہ، کل پھر حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، ان بزرگوں کی زیارتیں کرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ درود و سلام، دعا قبلہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ ہم کہیں یا نبی، وہ کہیں امتی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، جن کی ہر ادا سنتے مصطفیٰ، جن کی ہے ادا سنتے مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، اے بز میں ہدایت، اے خدا سلام آج دانا کو قبول۔ اسٹینڈ دے، اسٹینڈ دے۔ داتا کی چوکھٹ سے داتا صاحب کے رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین آپ سے گزارش ہے، آپ دعا فرمائیں گے، پھر شیخ الحدیث پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب کیونکہ سادات سے ہیں، پھر آپ مرکزی دعا فرمائیں گے۔ ایک دفعہ اولا کی دروشی پڑھ لو، سورہ فاتحہ تے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو، ایک ختم شریف ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم الحمد للہ رب العالمین، قل هو اللہ احد، اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وادخل الجنت الماء الابرار، یا عزیزو یا غفارو یا رب العالمین، یا میرے پاک پروردگار، جو کلام پاک پڑھی گئی، جو ذکر اذکار کیتا گیا یا اللہ پاک، جو محفل پاک لنگر کا انتظام کیتا گیا یا اللہ پاک، پیر صاحب کی طرف، پیر جی سرکار صاحب کی طرف یا اللہ پاک، اس کو اپنی بارگاہ قبولہ منظور فرما یا اللہ پاک، پیارے معبود کا صدقہ کر کے اللہ پاک سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ پیش کرنا ہے، قبولہ منظور فرما
ہدیتاً تحفتاً آپ نے مابین کریمین دی خدمت پیش کرنا قبول و منظور فرما آپ نے تمام شہزادے اور تمام شہزادیاں دی بارگاہ پیش کرنا قبول و منظور فرما حضرت مولا علی مشکل شہزادہ امام حسن امام حسین غازی عباس علمدار تمام اہل بیت عظام دی بارگاہ پیش کرنا قبول و منظور فرما یا اللہ پاک حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت ویس کرنی حضرت امیر حمزہ تمام صحابہ کرام دی بارگاہ پیش کرنا قبول و منظور فرما 1,40,000 پیغمبر اولیاء کرام صحابہ کرام شہیدان کربلا غوث خدا تار شاہ بشاہ تابعین تبع تابعین عراق ایران شام جنرل البقی جنرل مالا 12 امام اور 14 معصومہ دی بارگاہ پیش کرنا قبول و منظور فرما یا اللہ پاک غوث اعظم غوث قدر جانی محبوب سبحانی دی بارگاہ پیش کرنا قبول و منظور فرما آپ نے مابین کریمین دی خدمت پیش کرنا قبول و منظور فرما منبع فیض و برکات مرکز تجلیات حضور داتا گنج بخش فیاض عالم دی بارگاہ پیش کرنا قبول و منظور فرما آپ نے مرید خاص حضرت شیخ حدید احمد دی بارگاہ پیش کرنا قبول و منظور فرما حضرت خواجہ معین الدین چشتی بابا فرید الدین گنجر شکر علی احمد اللہ الدین صاحب پاک دی بارگاہ پیش کرنا قبول و منظور فرما حضرت اعظم علیہ السلام تو لے کر جتنے بھی اللہ پاک اولیاء کرام انبیاء کا ساتھ بارگاہ پیش کرنا قبول و منظور فرما یا اللہ پاک اس کام پاک رسول سرکار دو عالم جمعہ دی روان پیش کرنا قبول و منظور تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات میں پیش کرنا قبول و منظور فرما یا اللہ پاک ساڑھے دوستان جنہیں ماں باپ پہن پائی بیوی بچہ سنیا فانی رخصت ہو چکے یا اللہ پاک انہیں سب درجات بلندی عطا فرما اور یا اللہ پاک بالخصوص پیارے محبوب کا صدقہ کر کے پیر جی سرکار جی والد سب یا اللہ پاک پیارے محبوب کا جنرل افسوس بلند اور اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ کر کے یا اللہ نبی پاک کا صدقہ کر کے یا اللہ پاک اس محفل پاک دے آن والے علی حاضری نے قبول و منظور فرما یا اللہ پاک ساڑھے سب دے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ پاک ساڑھے سب دا خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر فرما یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ کر کے یا اللہ پاک جتنے بھی حاضرین یا اللہ پاک بیٹھے نے یا اللہ مشائخ بیٹھے نے یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ کر کے یا اللہ پاک سب نو مدینہ پاک دی حاضری نصیب عطا فرما یا اللہ پاک بار بار حج اور بار بار محنت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک پیر جی سرکار جی ماشاءاللہ جی یا اللہ پاک میلاد پاک دا 12 روزہ اہتمام کر دے یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ کرے انہاں دی روحانی فیض اضافہ عطا فرما جڑے دین دی خدمت دین دا مشن لے کے چلے نے یا اللہ پاک انہاں دے مشن کامیابی عطا فرما یا اللہ پاک جی ماشاءاللہ اپنا پیر جی سرکار جی نے ماشاءاللہ مسجد کا کام شروع کیا اللہ پاک کوئی برکتیں عطا فرمائے اور پیارے محبوب کا صدقہ کر کے نبی پاک کا صدقہ کر کے اللہ پاک اسے برکتیں عطا فرما اور انہوں نے جو اپنے مشن کی کامیابی عطا فرما یا اللہ پاک جتنے بھی حضرات اتنے بیٹھے ہیں یا اللہ پاک جو بھی حاجتیں لے کے ہیں سب دیا حاجت قبول و منظور فرما یا اللہ پاک جڑے بے اولاد نے اولاد صالح عطا فرما یا اللہ پاک پوری دنیا جڑے بیمار نے یا اللہ پاک شفاء کلی عطا فرما یا اللہ پاک پیارے محبوب تنگ دستیاں دور فرما ساڈے سب دا خاتمہ بالایمان فرما یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ کر کے یا اللہ پاک جڑے لوگ یا اللہ پاک بچیاں پریشان ہیں یا اللہ پاک انہوں واسطے آسانیاں پیدا عطا فرما یا اللہ پاک جے تنگ دستیاں سب دے تنگ دستیاں دور فرما یا اللہ پاک پیر صاحب دے یا اللہ عمل دے برکتاں عطا فرما اور پیارے محبوب کا صدقہ یا اللہ پاک جتنے بھی شیخ الحدیث ایسے یا اللہ پاک موجود ہیں پیارے محبوب کا صدقہ کر کے یا اللہ انہوں نے اپنا خصوصی فضلہ کرم فرما یا اللہ عبداللہ خان کہ بھائی نو یا اللہ پاک درجات بلندی عطا فرما اور یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا فانی سے جسد ہو چکے ہیں یا اللہ پاک سب درجات بلندی عطا فرما یا اللہ پاک اپنا فضل اپنا کرم اپنا رحم فرما یا اللہ پاک ملک پاکستان دی حفاظت فرما ساری سرحدوں دی حفاظت فرما عالم اسلام دا بول بالا فرما جتنے جتنے مسلمان آباد ہیں سب دی جان مال کاروبار عزت و ایمان دی حفاظت عطا فرما یا اللہ پاک افواج پاکستان دی حفاظت فرما یا اللہ پاک کشمیر دے مسلمانوں دی حفاظت عطا فرما یا اللہ کا غیب تو انہوں نے امداد عطا فرما یا اللہ پاک شام دے مسلمانوں دی حفاظت فرما برما مسلمانوں دی حفاظت عطا فرما چیچینیا دے مسلمانوں دی حفاظت عطا فرما یا اللہ پاک یہود و نصارہ یا اللہ پاک نشتہ نابود فرما یا اللہ پاک مودی دے ناپاک عزائم نو خاک دے امراض یا اللہ پاک مسلمان کشمیر آزاد کشمیر دے مسلمانوں نے یا اللہ پاک پیارا خصوصی طور پہ اپنا فضل و کرم فرما یا اللہ پاک ساریاں کاوشاں جڑیاں نے آزاد کشمیر دے مسلمانوں دے نال نے یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ کر کے پیر جی سرکار نے اور یا اللہ پاک جو مشن لے کے چلے نے یا اللہ پاک دین دے مشن لے کے چلے نے یا اللہ پاک کوئی کامیابی عطا فرما اپنا فضل اپنا کرم اپنا رحم فرما یا اللہ پاک اسی گناہ گار ہاں سیاہ کار ہاں اپنی رحمت دے طلبگار ہیں یا اللہ پاک معاف کر دے ساڈیاں خطاواں اور پوریاں کرے اتنے محفل چاند سب دیاں دعاواں یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پرے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی کرم کیجئے مصطفیٰ کے واسطے یا الہی رحم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر چاہے مشکل کشا کے واسطے کل بلائیں در شہید کربلا کے واسطے
اور یا اللہ پاک پوریاں کرو سارے تمام دیا دعاواں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بحق کے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم جب نظر لطف و کرم کی شیخ ہندی پر پری کر دیا قطرے سے دریا آپ نے یا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ برکت کے لیے حضرت قبلہ پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب آپ دعا فرمائیں گے، اور ہم ایک مطالبہ دعا سے پہلے وہ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ آرمی چیف سے اور حکومت سے کہ عیسائیوں کے تو آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے عیسائی ہیں، تو قادیانیوں کے آئی ڈی کارڈ پر بھی لکھا جائے کہ قادیانی ہے۔ آپ ساروں کو منظور ہے؟ منظور ہے؟ رولے مک وین گے گھٹ وین گے تے پتہ چل وین گے کہ دہشت گرد کہڑے نے تے اسلام دے دشمن تے پاکستان دے دشمن کہڑے نے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا مع الابرار یا عزیز و یا غفار۔ اللہم انا نعوذ بک مستعاذک من سیدنا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک ما سألک من سیدنا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم زدنا علما وعملا وحب نبی الکریم، اللہم نور قلوبنا بنور معرفت، اللہم نور قلوبنا بعشق حبیبک، اللہم نور قلوبنا بحبک من یحبک، اللہم ارزقنا زیارت مکۃ المشرف، اللہم ارزقنا زیارت مدینۃ المنورہ، اللہم ارزقنا شفاعت سید المرسلین عند یوم القیامہ، اللہم ارزقنا مطابقت سنت حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہ العالمین اپنا فضل شامل آل فرما، جمیع امور میں خیر و برکت فرما، آفات و بلیات سے محفوظ فرما، شر حاسد شر ظالم سے محفوظ فرما، قرض مرض سے محفوظ فرما، جمیع حاجات کو پورا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں انہیں آسانیاں میسر فرما، وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سدوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ہندوؤں کے جبر و استبداد سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے احکامات کی بجاوری کی توفیق عطا فرما، گناہوں کی آلودگی سے مالک دور فرما، توبۃ نصوحہ کی توفیق عطا فرما۔ جو احباب دور و نزدیک سے تشریف لائے مالک سب کی حاضری کو قبول کرتے ہوئے اس حاضری کے طفیل نیک تمنائیں نیک التجائیں نیک دعائیں سب پوری فرما۔ جن احباب نے دعا کے لیے کہا مالک سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ ان 12 روزہ محفل میلاد کو حضرت پیر صاحب سجاتے ہیں، مالک ان کے جان و مال میں رزق و عمر میں برکتیں پیدا فرما، دینی مسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مسجد کی تعمیر کا جو کام جاری ہے مالک اس میں خاص تعیش و نصرت عطا فرما اور مسجد کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ یہ لنگر کے لیے روز کی طرح لائنیں بنا لیں، لانگری صاحبان جڑے نے نا وہ صحیح طرح ورتاؤ، اور لنگر شریف سے بغیر کوئی ساتھی نہ جائے۔